सूरत अल-बकरा की तफसीर आयत नंबर 178। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत को देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। यानी ए ईमान वालों, तुम पर मकतूलों का किसास यानी उनका बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। यानी अगर एक आज़ाद आदमी ने कत्ल किया है किसी को तो उस आज़ाद ही से बदला लिया जाएगा। अगर ग़ुलाम कातिल हो तो वो ग़ुलाम ही कत्ल किया जाएगा। और औरत अगर ये जुर्म करती है तो औरत ही से किसास यानी बदला लिया जाएगा। अब किसास का मतलब क्या है? यानी खून का बदला। और वो ये कि आदमी के साथ वही किया जाए जो उसने दूसरे आदमी के साथ किया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कातिल ने जिस तरह मकतूल को कत्ल किया है अब उसी तरीके से उसको भी कत्ल किया जाएगा। मतलब सिर्फ ये मुराद है कि जान लेने का जो उसने काम किया है यानी उसने दूसरे की जान ली है अब उसकी भी जान ही जाएगी। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वही तरीक़ाकार अपनाया जाए जो उसने मकतूल के लिए किया। इस आयत की मज़ीद तफसीर में जाया जाए तो बात यूँ है कि जाहिलियत के ज़माने में लोगों का कोई ख़ास तरीक़ेकार नहीं था कत्ल के बदला के बारे में। यानी कि कत्ल जो मकतूल है अब उसका बदला कैसे लिया जाए। होता क्या था कि एक कौम या कबीले के लोग अपने मकतूल के खून को जितना कीमती समझते उतनी ही कीमत का खून उस दूसरे ख़ानदान से यानी जिसने कत्ल किया था उसके ख़ानदान या कबीले से या कौम से लेना चाहते थे। और इसको आप सादे अल्फाज में यूँ समझ सकती हैं कि जितना कबीला कोई ज़्यादा ज़ोरावर होता, ताकत वाला होता, तो उतना ही वो कमज़ोर कबीले को दबा लेता, उस पर जुल्म करता। और जुल्म का एक तरीका ये था कि अगर किसी शरीफ या मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान का कोई फ़र्द कत्ल हो जाता और उसका कातिल किसी कमज़ोर कबीले से होता तो अब मकतूल के जो वारिस होते उनका दिल इस बात पर ठंडा ना होता, यानी वो इस बात पर राज़ी ना होते कि उसी एक कातिल से बदला ले लिया जाए, बल्कि वो इसके बदले यानी अपने एक आदमी के बदले बीसियों और सैकड़ों आदमियों से बदला लेना चाहते थे उस कमज़ोर कबीले के। बल्कि बाज़ औक़ात उनकी कोशिश होती कि इनके पूरे कबीले को ही बर्बाद कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए। और इसी तरह औरत के बदले मर्द को कत्ल करते और ग़ुलाम के बदले आज़ाद को कत्ल करते। यानी माइट इज़ राइट वाला असूल, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब जो आज भी हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या मामला था कि अगर किसी मुअज़्ज़िज़ आदमी ने किसी कमज़ोर कबीला के फ़र्द को कत्ल कर दिया है तो इस पर उनको ये हरगिज़ गवारा ना होता कि मकतूल के बदले में कातिल की जान जाए। यानी वो तो अदना दर्जे का शख्स था और इज़्ज़तदार के हाथों ऐसा हो गया तो अब तो मामला ऐसा नहीं होगा। और उसके बरक्स देखें दूसरी तरफ क्या हो रहा था। और देखें इससे क्या पता चल रहा है कैसा बदतरीन काम था जो सोसाइटी में हो रहा था उस वक्त। और आज भी ऐसा नहीं है क्या? जो सो कॉल्ड कल्चर्ड नेशंस कह लें आप, जो बराए नाम महज़्ज़ब कौमें हैं, उनके यहाँ भी कुछ इस तरह के असूल पाए जाते हैं। और आज भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उधर तो इसी तरह के हालात हैं। यानी जो सबसे बड़ा कातिल है, चोर है, झूठा है, वो आज़ाद फिर रहा है, उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। और इसके बरक्स जिसने छोटी सी चीज़ चोरी की होगी उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको धर लिया जाएगा। तो ये जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि जिस कौम में नाइंसाफ़ी जब होगी तो वो कौम तबाह हो जाएगी। तो इसी तरह ये आज फिर वही हो रहा है। और देखें जब कहा जाता है ना ज़माना जाहिलियत, मतलब क्या इस बात का? यानी ये इस्लाम से पहले की घटिया और बदतरीन मिसालें हैं जो कि फिर से आज आ चुकी हैं। तो जब इस्लाम नहीं है तो रहमत नहीं है, करम नहीं है अल्लाह का। अगर इंसान किसी से पूछे, किसी का प्यारा चला जाए, उसे किसी ने ज़्यादती से कत्ल कर दिया हो, अब उसका बदला उसको नहीं मिल रहा, तो पूछिए उन घर वालों से कि उनका हाल क्या होगा। उनका दिल तो चाह रहा होगा कि उसको कच्चा चबा जाए। लेकिन बड़ा अफसोस कि आज हमारी सूरत हाल बिल्कुल वही वापस उसी तरह पे चली गई है। अच्छा जी, आगे बात आ रही है। यानी एक तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस जुल्म को ख़त्म किया कि भी आज़ाद, अगर किसी ने आज़ाद इंसान को कत्ल किया तो अब उसके बदले आज़ाद ही की जान ली जाएगी और किसी की जान नहीं ली जाएगी, मकतूल ही की जान ली जाएगी। और अगर किसी ने ग़ुलाम को कत्ल किया तो उसके बदले उसी ग़ुलाम और उसी की जान ली जाएगी। ये ऐसा नहीं हो सकता किसी और की जान ही लेने शुरू हो जाए, उसी एक की जान और एक के बदले एक। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी ने किसी मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान का एक शख्स गया है
تو اب اس کے بدلے میں جو ہلکا قبیلہ ہے اس کے سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جو لاز ہیں وہ، جس میں سوسائٹی کے لیے نہ صرف بہتری ہے بلکہ اسی میں اس کی گروتھ ہے، ادروائز تباہی ہے۔ اچھا جی، پھر آگے کیا بات آ رہی ہے؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ احسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ آیت کے اگلے حصے میں بڑی اہم بات آ رہی ہے، اور وہ کیا؟ یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ معافی کی دو صورتیں، یعنی 2 kind of forgiveness۔ نمبر 1، بغیر معاوضہ لیے، یعنی بغیر کسی مالی مدد کے، رقم لیے، پیسہ لیے، اور اس کو شرعی اصطلاح میں دید کہا جاتا ہے، یعنی بغیر دید لیے، اونلی فار دا سیک آف اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایک صورت یہ ہو گئی، کوئی پیسہ نہیں لینا انہوں نے قاتل سے یا قاتل کے وارثوں سے، پیسہ نہیں لینا اور اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا، تو یہ ایک صورت ہوگی۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ یعنی قصاص کی بجائے دید قبول کر لی جائے، یعنی قاتل سے کوئی رقم وصول کر لی جائے، یہ رقم بھی علماء نے فکس کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پر میں آپ کو صرف اتنا بتائے چلتی ہوں کہ اگر وہ دید کی رقم لے لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی مقتول کے وارث ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب 2 صورتیں ہوگی معافی کی، ایک تو ہو گیا فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ نہیں لیا اور معاف کر دیا، اور دوسری صورت میں دید لے کر وہ اس کو معاف کر رہے ہیں، اس کی جان بخشی کر رہے ہیں، اب وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کی جان لی جائے، ٹھیک ہے، ان کے مقتول کے بدلے میں۔ اور اب یہاں پر ایک اور بات آ رہی بڑی اہم، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی پیسہ دے لے کے معاملہ ڈن ہو گیا ہے تو جان نہیں لینی اس کی، اب معروف طریقے سے فمن عفی لہ من اخی، یعنی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی، دیکھیں ورڈ کیا آئے ہیں، اخی، بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرما دیا نا کہ مومن کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوات، بھائی ہیں، اگرچہ انسانوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ نے یہ بات فرما دی کہ ان میں آپس میں یہ رشتہ ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کیسی خوبصورت، کیسے لطیف اور نرمی کے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اب اگر قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ نرمی کر رہا ہے، تو معروف طریقے کے مطابق اب اس کا تم خون بہا، یعنی جس کو تم نے قتل کیا اب اس کا خون بہا ادا کر دو۔ اور یہ جو معروف کا لفظ ہے قرآن کریم میں بکثرت آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گا، اس سے مطلب کیا ہے؟ یعنی معروف کیا چیز ہے؟ یہ ورڈ عین رافا، عرفہ سے آتا ہے۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جانی پہچانی چیز، جاننا، عام عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں، عارفو، میں جانتی ہوں یا میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یارفو جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر معروف یعنی جانی پہچانی چیز، اور اس سے شرعی اصطلاح میں مراد یہ ہے کہ ایسا طریقہ کار جس سے تمام انسان واقف بھی ہوں اور وہ بول اٹھیں، یعنی جب وہ معاملہ ہو، وہ طریقہ کار کوئی اختیار کرے تو دوسرے لوگ جن کا اس چیز سے کوئی مفاد جڑا ہوا نہیں ہے لیکن وہ کہہ اٹھیں کہ ہاں یہی حق بات ہے، یہی انصاف ہے اور یہی مناسب طریقہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے معروف، یعنی دوسرے لفظوں میں کامن لا۔ اچھا جی، اب آگے آیت کے اگلے حصے میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف، یعنی کمی کی ہے اللہ نے، اور رحمت کی ہے تم پر، یعنی قصاص، معافی یا دید، تین چیزیں آ گئیں، ٹھیک ہے، معافی کی تو 2 صورتیں ہیں لیکن اب 3 چیزیں ہو گئیں ٹوٹل۔ ایک تو ہو گیا قصاص، یعنی جان کے بدلے جان ہی جائے گی، دوسری چیز معافی فی سبیل اللہ، کچھ بھی نہیں لینا دینا، اور دید، اس میں رقم وصول کی جائے گی قاتل سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں اللہ کی طرف سے تم پر ایک رحمت کا نزول ہے، مہربانی ہے اس رب کی، ورنہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کی اس قسم کے رولز نہیں تھے، یعنی ہر قوم کے ایک اپنے اصول تھے، ان کی شریعت تھی، ایک منہج ہوتا تھا۔ جیسے تفسیر احسن البیان میں بات آتی ہے کہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دید نہیں تھی، یعنی اہل تورات کے لیے یا تو وہ جان کے بدلے جان لیں گے یا پھر اللہ کی خاطر معاف کر دیں گے،
بس یہ 2 چیزیں تھیں. پیسے نہیں وہ لے سکتے تھے، خون بہا جسے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دید خون بہا، صحیح ہو گیا. یہ تھا اہل تورات کے لیے. اور اسی طرح اہل انجیل یعنی عیسائیوں کے لیے کیا تھا کہ اس میں صرف معافی ہی تھی، قصاص بھی نہیں تھا اور دید بھی نہیں تھی. یعنی ان کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے نہ تو جان کا بدلہ لینا ہے اور نہ ہی دید لینی ہے، نہ ہی خون بہا لینا ہے. ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، اگر کمپیریزن کریں ہم ان دونوں قوموں کے ساتھ تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تینوں صورتیں رکھ دی ہیں. یعنی قصاص بھی ہے اور معافی بھی ہے، جو چاہے تو فی سبیل اللہ معاف کر دے اللہ کی خاطر، اور جو چاہے تو دید لے لے، خون بہا لے لے. اب آگے کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اب اس کے بعد کوئی جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے. تو اب یہ زیادتی کیا ہے؟ یعنی ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات مقتول کے وارث خون بہا وصول کرنے کے باوجود، یعنی وہ دید بھی لے لیتے ہیں قاتل سے، پیسہ بھی لے لیا اس سے، لیکن پھر بھی وہ انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی دل میں انہوں نے بات پھر بھی رکھی ہوتی ہے اور کوئی موقع دے کر اس پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں، قاتل کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ زیادتی ہوئی، یعنی پیسہ بھی لے لیا اس سے، اور بعد میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے مجرم لوگ ہوتے ہیں کہ جو خون بہا بھی لے لیتے ہیں کہ معاف کر دیا، لیکن موقع پاتے ہی قاتل کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہاں اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ جب تم نے یہ کام کر لیا تو اب یہ زیادتی نہ کرو. پھر اسی طرح دوسری طرف دوسری جو پارٹی ہے اس کے لیے بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر اب تم نے ایگری کر لیا، یعنی جو قاتل ہے اس نے ایگری کر لیا ہے کہ میں خون بہا ادا کروں گا، اور اس کے بعد وہ خون بہا ادا نہ کرے، تو یہ بھی اٹس اے کائنڈ آف، یہ بھی زیادتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا، یعنی دونوں پارٹیز کی طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے، تو دونوں میں سے جو ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ نے اتنی آسانیاں رکھ دی ہیں سب. یعنی مطلب معاشرے میں جرائم تو ہوتے ہیں، تو اب حل بھی بتا دیا کہ اس کا اس طریقے سے حل ہے. اب اس کے بعد کوئی دوسری راہ ڈھونڈے اس کے علاوہ تو وہ پھر وہ فاسق ہیں اور ظالم ہیں. اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یعنی اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے. دیکھیں ذرا کیسی بات آ رہی ہے. حالانکہ جب ہم پڑھیں تو ہم کہیں ہاں دید کا بھی ہے بیچ میں، خون بہا چلو ہو گیا، ہاں اللہ کی خاطر معاف کر دیا، یہ بھی بہت بڑا ایک نیک عمل ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یعنی جان کے بدلے جو جان کا لینا، قصاص. اور اس کے پیچھے حکمہ ہے اللہ کے ہر قانون میں. اللہ نے اس تینوں چیزیں بتائی ہیں نا، ذرا اپنے ذہن کو کھول کے سمجھیے گا بات کو. دیکھیں تینوں چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے تو چلو تم اس طرح بھی کر لو، اس طرح بھی کر لو، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیے کہ دیکھو اس کام میں یہ چیز ہے، حیا کیا؟ زندگی. یعنی معاشرہ گرو کرے گا، نشو و نما ہوگی. اور اس کی وجہ کیا، ریزن کیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمہ، بڑی خوبصورت حکمہ. بات یہ ہے کہ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بدلے میں قتل کر دیا جاؤں گا. کچھ لوگ عادی قاتل بھی ہوتے ہیں نا. دیکھیں رول تو اب سب کے لیے بنے نا. بعض اوقات ہو جاتا ہے کوئی قتل خطا، اس کا بھی سورہ نساء میں ہے کہ قتل خطا کے بارے میں بھی ہے، اس کی بھی کچھ اور اس کی ڈیٹیل آتی ہے. تو اب لیکن کچھ عادی قاتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مجرم ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ. تو اب رول سب کے لیے بننا ہے. اب جب قاتل کو پکا یقین ہوگا کہ مجھے مار دیا جائے گا، بھئی میں چھوٹ نہیں سکتا، کوئی لے دے کے میں نہیں چھوٹ سکتا. یہاں پر قانون بڑے سخت ہیں آج بھی. اسلامک ملک ہے ایک آدھ آج بھی جہاں پر اس طرح کے قوانین تھے، اور وہاں پر جرائم بھی کم ہیں، تھے، ایسی بات ہے، ابھی بھی ہے. تو اب وہ جب اس کو یہ ڈر ہوگا کہ میں واقعی میں چھوٹ نہیں سکتا، میں رشوت دے کے یا کچھ اور کام کر کے میں نہیں چھوٹ سکتا، میں پکڑا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، تو پھر اس قاتل کو دوبارہ کسی اور کو قتل کرنے کی ضرورت نہ ہوگی. فرض کر لیں اگر وہ چھوٹ بھی جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اگر کوئی معاف بھی اس کو کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ یقین ہوگا. اور جس جگہ پر، جس معاشرے میں اس کے اپوزٹ کام چل رہا ہے، یعنی ایک قاتل ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، اس کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی، اور وہ قتل پہ قتل کر رہا ہے. ایسی مثالیں کئی گزری ہیں، آپ دیکھیں جو نیوز آتی ہیں، ہے کہ نہیں آج کے دور میں، ہے نا. جن ملکوں میں، جن سوسائٹیز میں قاتلوں کو پکڑا نہیں جاتا، ان کو سزا نہیں دی جاتی،
یا پکڑ بھی لیا. اچھا بعض ایسے بھی ہیں ویسٹ میں، کچھ ایسے بھی ہیں ملک جہاں پر وہ پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو سزا نہیں وہ دیتے، کہتے ہیں نہیں جی سزا نہیں ہے اس پر. یعنی وہی بات ہے نا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد وہ بھی ہوگی نا جو اللہ اس بات پر ان کو بھیجیں گے کہ اللہ کے احکامات سے انہوں نے کراہت کی، ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا، اپنی منمانیاں اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں جی، جو ہم اصول بنا رہے ہیں وہ. تو کافر تو بہرحال یہ کام کر سکتا ہے، لیکن مومن سے اللہ کو یہ چیز ریکوائر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پر پھر ایسی بات ہوگی کہ جنہیں قاتل نے اب اس کو ٹیچ کیا جائے، اس کو ابھی قتل نہیں کرنا، وہ بعد میں باہر نکلتا ہے وہ پتہ نہیں اور پھر کتنے قتل کر رہا ہوتا ہے. جب اپنے رب کی بات کو نہیں ماننا ہم انسانوں نے تو پھر ایسے ہی کام ہوں گے نا. آج بھی آپ دیکھ لیں، یعنی آپ سٹوریز پڑھیں، آپ نیٹ پہ سٹوریز پڑھیں، ایک شخص نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے. اب اگر اسی شخص کو پہلے قتل پر ہی اس کو سزا دے دی جاتی، اس کو قتل کر دیا جاتا اور معاشرے میں یہ ایک عبرت ناک چیز بن جاتی، ڈر ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ دوبارہ وہ قتل کرے. اور آج دیکھیں حدیث جو قیامت کے نزدیک کی جو علامات ہیں، ان حدیث میں یہ بات آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج یعنی قتل جو ہے بڑھ جائے گا، قتل بہت زیادہ قتل ہوگا. تو اب ایسا ہی ہو رہا ہے. اور دیکھیں ذرا قرآن کریم میں یہ ساری باتیں ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے کیا بات کہی تھی؟ فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ ہم تو تیری عبادت کے لیے موجود ہیں، تو اب تو انسان کو پیدا کر رہا ہے تو یہ تو زمین پر جا کے پھر خون بہائے گا. یہی بات کی تھی، آپ امیجن کریں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ خون بہائے گا. آج وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. بہرحال اللہ نے آگے جیسے فرما دیا کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ انسان نے زمین پر جا کر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، یعنی اس کو خوب پتہ ہے. انبیاء بھی تو آئے. بہرحال بات یہ کہ جس معاشرے میں یہ قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہ لا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر معاشرے میں قتل اور خون ریزی وغیرہ نہیں ہوتی اور معاشرے میں بڑا امن و سکون ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہی اصولوں یعنی انہی حدودوں کی نفاذ میں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکہ ہے. اور اس کے برعکس جن سوسائٹیز میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی ایک جان کا چلے جانا ان کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، یعنی وہ قاتل کو بچا رہے ہیں بلکہ اس کی جان بچا کر بہت سارے دوسرے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج بھی جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے منہ موڑ رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے. وہ معاشرہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اور وہ وہاں پر نشو نما نہیں ہو سکتی. یہ بھول ہے، یہ وقتی دھوکہ ہے. وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں ایسا ہوگا. یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں تو مسلم جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بھی کہاں پر اللہ کی حدود کو صحیح طریقے سے فالو کیا جاتا ہے. اور کافر معاشروں کا تو یہ حال ہے، ان میں تو یہ چیزیں منسوخ ہیں. یعنی یہ تو چیزیں تو ہیں ہی نہیں ہیں، وہ تو بلیو ہی نہیں کر رہے نا، وہ تو اللہ کی بات پر تو بلیو ہی نہیں ہے. تو اب قرآن اسی پر یہ جو عقل مند لوگ بن رہے ہیں نا خود سے، ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ جو قصاص ہے نا، قصاص میں سوسائٹی کے لیے، ایک معاشرے کے لیے زندگی ہے. ورڈ آ چکے ہیں. اب اس کے بعد اپنی مرضیاں کرتا ہے پھر انسان، تو وہ تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ وقتی طور پر لگ رہا ہوتا ہے اچھا جی ایسا ہو جائے گا، لیکن ان دا اینڈ دیر از نو ریزلٹ. اچھا جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. بڑی اہم آیت ہے، یہ میسیج اس میں بڑا اہم ہے وراثت کے بارے میں. اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یعنی یہاں پر ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور اپنا مال چھوڑتا ہے وہ، تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. اور متقین پر یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، حقا علی المتقین. اچھا اس کی ڈیٹیل میں بات کچھ اس طرح ہے. یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا جب وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی جو لاز ہیں، جو یعنی کس کو کتنا دینا ہے، وہ بات ابھی تک نہیں آئی تھی. یعنی قانون مقرر نہیں ہوا تھا، جیسے کہ سورہ نساء میں آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ آیت وراثت کی تقسیم کے جو قانون مقرر کیے گئے جس آیت میں، یہ اس سے پہلے کی آئی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے. یہ بعد میں پھر اللہ نے پراپر جو لاز ہیں، جو حصے ہیں مقرر کیے، اور اب یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے کہ اب یہ منسوخ ہے.
منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ کینسل، کہ اب اس پر عمل نہیں ہوگا اس آیت میں، کیونکہ قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات، کچھ ایسے حکم ابھی بھی موجود ہیں جو کہ لکھے ہوئے تو آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھے ہوئے. جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کے جو پہلا پارہ جو تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، یعنی ہم کسی بھی آیت کو منسوخ کر دیں، یعنی عملی طور پر اس پر عمل کرنا واجب نہ ہو، یا اس کو بھلا دیں، یعنی قرآن کریم ہی سے اللہ تعالیٰ اس کو حذف کر دے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ سے ہی وہ بات نکل جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس سے بہتر لے آؤں، یعنی اس کے جیسی لے آؤں کوئی آیت، یا اس سے بہتر لے آؤں، تو علم تعلم کہ تم جانتے نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کا ہر کام اس کی حکمہ کی بیس پر ہو رہا ہے، وزڈم ہے پیچھے، ہماری نالج تو زیرو ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کیا پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، کہ نہیں احاطہ کر سکتا، یعنی کوئی بھی نہیں جان سکتا اس کے علم میں سے، الا مگر یہ جتنا وہ چاہے کسی کو علم عطا کر دے، یعنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اور وہی عالم الغیب ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی زبردست حکمہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب بات ہوگی کہ یہ آیت منسوخ ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے وارثوں کے لیے وصیت کر دیں، تو اب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا. کتب علیکم اذا حضر، یعنی آیت نمبر 180، ٹھیک ہے جی. اور اسی سے ریلیٹڈ حدیث میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حق والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. البتہ ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے. اور اس کی جو کوانٹٹی ہے، یعنی اس کی بھی زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ ہے ثلث، یعنی 1/3 مال، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں وارثوں کے، اب ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایز اٹ رہیں گے. جیسے مرد کے لیے 2 حصے ہیں، اگر مرد کو 1 لاکھ مل رہا ہے، یعنی اس کے بعد مثال کے طور پر ہم یوں ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں، اور بہتر ہو جائے گا میرے لیے بھی. اب دیکھیں، ایک باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں 4 اور 2 بیٹیاں ہیں. اب ایسا ہے کہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، جو اس کا مال ہے، اس میں سے جتنا ایک بیٹے کو دیا جائے گا اس سے ہاف حصہ لڑکی کو دیا جائے گا. فرض کر لیں ایک بیٹے کو 1 لاکھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی، یہ تو ہم فرضی بات کر رہے ہیں، 1 لاکھ مل رہا ہے، اس کے حصے میں 1 لاکھ روپیز آئے ہیں. اب لڑکی کو یعنی بہن کو 50,000 ملے گا، اور اس میں کوئی بھی ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ اس نے آگ کر دیا، یہ بات بالکل نہیں ہے. دین اسلام اس چیز پر کوئی بات نہیں کر رہا. کوئی اولاد کتنی بھی نافرما بردار ہو، اس کو اس کا حصہ ملے گا، وٹ ایور جو بھی کنڈیشن ہے. اولاد زندہ ہے، اس کو اس کا حصہ ملے گا. ایون اگر اولاد نہیں، جیسے پیچھے بات ہو چکی، یہاں پر حسن البیان میں بات آتی ہے کہ پوتے پوتی کو بھی پھر وہ وہاں پر بھی چلا جائے گا. یعنی کہ اگر بیٹا نہیں ہے، اب اس کے آگے بچے ہیں زندہ، تو وہ ان کو باپ کا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے جی. تو ان میں چینجز نہیں ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یعنی جو اگر بیٹے کو 1 لاکھ مل رہا ہے تو بہن کو 50,000 مل رہے ہیں. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب یہ بات کہ مرنے والا چاہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اس کا ایسا رشتہ دار ہے جو ضرورت مند ہے اور اس کو عزیز ہے، یہ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، اب اس کے لیے وہ کچھ مال دینا چاہتا ہے، ہبہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی جیسے کہ حدیث میں بات آ گئی کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر جائے، اس سے زیادہ کی وصیت وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. یعنی فی سبیل اللہ اگر خرچ کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنے کسی عزیز کے حق میں کچھ اس کو دینا چاہتا ہے، تو دونوں چیزیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں 1/3 مال ہی وہ اس کی وصیت ہی کرے گا. اچھا، یہ باتیں امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی.
اب اہم بات یہ، اگر مرنے والے کے ذمے قرض ہے، قرض ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے، یعنی وارثوں کو مال دینے سے پہلے، ابھی اس کا مال جو ہے تقسیم نہیں ہوگا، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا، سب سے پہلے اس کو پیسے دیے جائیں گے اس کے مال میں سے جو کہ قرض مانگنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پہلے قرض ادا ہوگا، اب جو مال بچا ہے قرض دے کر تو وہ پھر اب وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں جو حصے مقرر کر دیے ہیں، ان کے حصوں میں نہ تو اب وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی وارث کو میں اس کی جو میراث ہے، جو اس کا حق ہے، اس سے محروم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ سورہ نساء میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی پڑھیں گے۔ تو جی یہ رہی اس آیت کی تفسیر، وضاحت، اور امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں بھی اسی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اب یہاں پر بات ان لوگوں کے بارے میں آ رہی ہے کہ جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل دیا، تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں بڑا واضح پیغام ہے کہ اب جو کسی کی وصیت سن رہا ہے اور اس نے بعد میں اس کو بدل دیا ہے، تو ظاہر ہے مرنے والے پہ تو اب کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو اگر کسی نے سنا ہے، کسی چچا ماموں نے، کسی نے سنی ہے، اس کی وصیت سنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ لے لیں، کسی بھائی نے، کسی نے اس کی وصیت سنی، لیکن جان بوجھ کر اب وہ آگے گھر والوں کو بدل کے بات بتا دیتا ہے کہ اس نے ایسا کہا، یا لکھنے والے نے اگر اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر دی ہے، غلط بات کر دی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا گناہ ظاہر ہے اب لکھنے والے پر ہے۔ وہ جو مرنے والا وہ تو صحیح بات کر گیا، اب اس کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ایک چیز اور آ رہی ہے، البتہ یعنی ایک ایکسیپشن آ رہی ہے۔ اب یہ تو ہے بعض لوگ اگر سن کر وصیت کسی کے سنتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر غلط کام کر رہے ہیں، وہ پھوٹ ڈلوانا چاہ رہے ہیں کوئی، ٹھیک ہے، تو اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں لوگ جو کہ مرنے والا غلط وصیت کر گیا، ٹھیک ہے، بات سمجھے ذرا، یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مرنے والا وصیت کر رہا ہے لیکن وہ صحیح نہیں کر رہا، وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ غلط طرف جا رہا ہے، تو اب وہ سننے والا اس کو صحیح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر کیا بات آ رہی کہ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ، یعنی اس کی انٹینشن نہیں ہے، یا پھر اس کی انٹینشن بھی ہے، دونوں باتیں آ رہی ہیں، اس نے کسی کی حق تلفی کر دی، یعنی یا اس نے جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے، دونوں باتیں آنے کی، تو کسی بھی طرح سے اگر اس نے کسی کی حق تلفی کر دی کسی وارث کی، جیسے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو رواج پکڑا ہوا ہے، جی آگ کر دیا، وہ بیٹا میرا فرمان بردار نہیں تھا، اس کو میں نے آگ کر دیا، لڑائی جھگڑے ہوتے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کسی یہ بات کوئی سن رہا ہے اور وہ متقی شخص ہے اور کسی باپ کی بات سن رہا ہے کہ میرے بیٹے کو میں نے حصہ نہیں دینا یا کچھ اس طرح، اب وہ اس معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر دیتا ہے اور وہ صحیح کر دیتا ہے بعد میں، یعنی وہ پوری طرح ڈسٹریبیوشن کر دیتا ہے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بات وہی نیت انسان کی، اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، یعنی اچھا کام کر رہا ہے، کسی کا حق نہ مارا جائے، وہ کام کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور وہ وصیت کرنے والے کی وصیت میں کچھ تبدیلی کر دیتا ہے، یعنی اصلاح کے طور پر، بہتری کی خاطر، تو اب کیا ہے، اب اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پہ جانا فن کا مطلب ہے مائل ہونا، یعنی وہ مرنے والا غلطی یا بھول سے یا جان بوجھ کے بھی کسی ایک رشتہ دار کی طرف وہ مائل ہو گیا ہے، تو اور یعنی کسی اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور کسی دوسرے وارث کا حق اس نے مار دیا، تو یعنی ایک طرح سے گناہ کی وصیت کر گیا، تو اس گناہ کی وصیت کو بدلنا اور اس پر نہ عمل نہ کرنا ضروری، ٹھیک ہے، اس پر یعنی اگر وہ گناہ کی وصیت کر گیا ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اور ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ وصیت میں عدل و انصاف کرنا بڑا ضروری ہے،
انصاف کے ساتھ جسٹ رہنا چاہیے. انسان مرتے وقت بھی اپنی قبر کو تنگ کر لے، اپنے اندھیرا اپنے لیے اکٹھا کر لے، کہ مرتے وقت تو انسان کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. اور ایون اگر کسی کو نہ پتہ ہو، اب آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ جو کچھ نالج رکھ رہے ہیں، چاہے تھوڑی سی آپ کو بات پتہ ہے، لیکن اور اگر نہیں پتہ تو پوچھیے، جن کو پتہ ہے ان سے پوچھیے. لیکن لا علمی کی زندگی اور گناہ کی زندگی گزار کے انسان اپنی زندگی بیکار گزار گیا تو کیا فائدہ، اپنی عمر بیکار گئی اس کی. تو یہ ہے کہ جس کو پتہ ہے وہ اس کو بتانا چاہیے آگے. ہو سکتا ہے مرنے والی کو علم نہ ہو اور وہ غلطی سے ایسا کر رہا ہو، تو جو پاس بیٹھے کوئی لوگ ہیں ان کو یہ نالج دینی چاہیے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ دنیا سے جاتے وقت تو کم از کم ہم انسان اللہ کا پلیئر، اللہ کی رضا لے اور گناہوں سے بچیں. اور آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، خاندانوں میں انہی باتوں پر بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ گھر آپ دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگ دیکھ لیں، انہی باتوں پر جھگڑا ہے. آپ دیکھیں جو عدالتیں ہیں، جو کورٹس ہیں، یہ مال، زمینیں، انہی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، انہی باتوں پر جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے. جن کے جو تو بہت جاہل ہیں وہاں پر تو گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھ لیں تو قتل و غارت یہ اسی بیس پر ہو رہی ہے. پھڈا پڑے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، وراثت ہی کا رونا ہر جگہ پر ہے. ایک گھر ہوتا ہے، اس کے کئی حصے دار ہوتے ہیں، وہ جو گھر میں گھسے ہوتے ہیں وہ گھر نہیں بیچ رہا ہوتا ہے. اور یہی چیز بہن بھائیوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کی بجائے وہ دور کر رہی ہوتی ہے. دل پھٹے ہوتے ہیں، آپس میں نفرت ہوتی ہے ایک دوسرے سے، کوئی ایک دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی یہ مال ہی وبال جاں بن جاتا ہے. اچھا جی، اسی آیت تک میں تفسیر رکھتی ہوں کیونکہ آگے جو ہے ٹاپک رمضان کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ڈالتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.